علی ولی اللہ صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزاداران رسول خدا، ماتم داران حسن سبز قبا، برادر محترم جعفر علی میر صاحب کے جانب سے یہ سالانہ عظیم الشان مجلس عزا، جس میں ماشاءاللہ کراچی سے لے کر خیبر تک کے مومنین جوق در جوق شہزادی کائنات کو ان کے باپ اور ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہماری یہ مجلسیں جن کا آغاز ہم یکم محرم سے کرتے ہیں اور وفات پیغمبر اسلام پر یہ مجلسیں اپنے عروج کے انتہائی مراحل میں داخل ہوتی ہیں. ان مجالس میں ہم ملت اسلامیہ کو پیغام احترام رسالت دیتے ہیں. ان مجالس میں ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ کو مقام رسالت سے آگاہ کیا جائے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسلام کسی انسان کو کلمہ پڑھ کر صرف مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا، اسلام مسلمان کو سلمان دیکھنا چاہتا ہے. اور مسلمان بننے کے لیے بڑی توجہ اس جملے پر، مسلمان بننے کے لیے انسان کو کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی، چلتے پھرتے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. یا علی یا علی یا، ذرا سا توجہ فرماتے جائیں. مسلمان بننے کے لیے
इंसान को कोई जहमत नहीं उठाना पड़ती, चलते फिरते लोग मुसलमान हो जाते हैं। जाते किसी इरादे से हैं, आते किसी इरादे से हैं। जाते किसी इरादे से हैं, आते किसी इरादे से हैं। और कोई तंग नजर अरब अगर रास्ते में ताना दे दे कि कहां जा रहे हो, कहते हैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहे हैं। क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहा इसलिए कि मोहम्मद इस्लाम फैला रहे हैं। तो कहते हैं अरब तंग नजर कहता है कि मोहम्मद को क्यों कत्ल कर रहे हो, पहले अपने घर वालों की खबर तो ले लो, वो भी मुसलमान हो चुके हैं। वहीं से पलट कर जाते हैं और जाकर अपने खानदान वालों से कहते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे, बड़ी तवज्जो, तुम क्या पढ़ रहे हो? वो कहते हैं हम कुरान पढ़ रहे हैं। मारते हैं, पीटते हैं। वो कहते हैं हमें कितना भी जुल्म करो, कितना भी तशद्दुद करो, हम कुरान पढ़ने से बाज नहीं आएंगे। कहा अच्छा मुझे भी ये कुरान सुनाओ। अब जो कुरान सुनाया जाता है तो दिल पिघल कर रह जाता है। अजीजान मोहतरम, मकाम फिक्र सिर्फ ये है कि अगर यही कुरान 7 बरस से वारिस कुरान मोहम्मद मुस्तफा भी सुना रहे थे, कोई दूसरा कुरान नहीं था, मुस्तफा की जबान से कुरान सुनने के बावजूद भी मुस्तफा को कत्ल के इरादे से जा रहे हैं। औरत की जबान से कुरान सुनकर इतना कुरान ने दिल पर असर किया तो यहां से ईमान के 2 हिस्से हुए। एक वो मुसलमान जो मर्दों से कुरान सुनकर ईमान लाए, एक वो मुसलमान जो औरतों से सुनकर। सलामत रहे, सलामत रहे। पूरी ताकत से आखिरी आदमी तक यहां से देखिए, बड़ा फैसला कुन तकरीर होगी इंशाअल्लाह, अगर मौला ने मदद की और आपने तवज्जो फरमाई। यहां से इस्लाम के 2 हिस्से हुए, एक मर्दाना इस्लाम, एक जनाना इस्लाम। एक मासूम के जरिए से आया, एक औरतों के जरिए से आया। अब मर्दों के जरिए से इस्लाम लाने वालों पर और असर करेगा इस्लाम, औरतों के जरिए से इस्लाम लाने वालों पर और असर करेगा इस्लाम। फिर आप मुझसे शिकवा क्यों करते हैं, गिला क्यों करते हैं? जो मर्दों पर ईमान लाए थे उन्होंने कभी मैदान नहीं छोड़ा, जो औरतों पर ईमान लाए। या अली, या अली, हैदरी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। पूरी ताकत से आखिरी आदमी तक। तो अजीज़ान मोहतरम, मसला ये नहीं है, मैंने आपसे वादा किया था 18-19 की मजालिस में कि मैं इस मसले को जरा सा आगे बढ़ाऊंगा। मसला ये नहीं है कि पहले कौन ईमान लाया, बाद में कौन ईमान लाया, पहले किसने कलमा पढ़ा, बाद में किसने कलमा पढ़ा। मसला कुरान फहमी का है, मसला तदब्बुर फिल कुरान का है। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते? तुम कुरान में तफक्कुर क्यों नहीं करते? तुम कुरान में ताक़ुल क्यों नहीं करते? कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई दलील लेकर आओ। यानी कुरान दलील देता है, दलील लेता है, दलील देता है। कुरान अपने आप को तलवार के जरिए नहीं मनवाता, तख्त के जरिए नहीं मनवाता, ताज के जरिए नहीं मनवाता, धौंस धांधली के जरिए नहीं मनवाता, इजमा के जरिए नहीं मनवाता, शूरा के जरिए नहीं मनवाता, कयास के जरिए नहीं मनवाता, कहर के जरिए नहीं मनवाता, गलबे के जरिए नहीं मनवाता। कुरान तो दलील देता है और दलील में कहता है कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई दलील लेकर आओ। तो इरफान हैदराबादी इस लाखों के मजमे में मोची दरवाजे की इस तारीखी मजलिस में कुरान की यही आयत पेश कर रहा है। यहाँ से बादशाही मस्जिद का मादर पिदर आजाद मौलवी तक सुने हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो कोई दलील लेकर आ। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि शिया काफिर, शिया काफिर साबित भी तो कर
صحیح ہے یار، اتنی بلند صلوات بھی بھیجے نا حضرت محمد علیہ۔ میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے شب چہرم میں آپ سے عرض کیا تھا انشاءاللہ، لیکن آپ توجہ فرمائے سارے دوست، مولا آپ کو سلامت رکھے، ذرا سا آپ بیٹا متوجہ رہو، انشاءاللہ سب آہستہ آہستہ جہاں جہاں جنہیں جگہ مل رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ تسلسل نہ ٹوٹے۔ مجھے بہت سے اہم پیغامات آج کی مجلس میں آپ کی نظر کرنا ہے، اور یہ مجلس ہمارا قومی کنونشن ہوتا ہے، یہ مجلس نہیں ہوتی، اس کی گونج پورے پاکستان میں سال بھر تک سنائی دیتی ہے، یہاں ہم مکمل پیغام دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم توجہ ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی ثبوت لے کر آؤ، صرف کہہ دینے سے تو کافی نہیں ہوتا کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اور ویسے بھی کافروں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مومنوں کو کافر کہیں۔ توجہ ہے نا جانو محترم، بہت توجہ فرماتے جائیں، آپ چند مرحلوں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دوسرے مرحلے پر قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ جب کافروں نے یہ کہا، بڑی توجہ، بڑے خوبصورتی سے سنیے گا، بڑے اطمینان سے، کوئی جذباتی انداز نہیں، چونکہ آپ پوری طرح آمادہ ہیں الحمدللہ۔ جب کافروں نے یہ کہا کہ یہ کلام جو رسول اللہ سنا رہے ہیں یہ بشر کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو قرآن نے ان سے لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، تلوار نہیں کھینچی، چونکہ قرآن علم ہے، اور علم کبھی جھگڑالو نہیں ہوتا، علم تشدد نہیں کرتا، علم تشدد پہ نہیں آتا، علم قتل و غارت گری پہ نہیں آتا، اس لیے کہ علم کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے، برہان بھی ہے، حجت بھی ہے، اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے اس لیے کہ تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے ہو۔ کافروں کو صرف اتنا کہا، اے کافروں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام، بڑی توجہ، یہ بشر کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام ہے، 28 سفر ہے نا، ہم دونوں نانا نواسے پر گفتگو کریں گے نا آج کی مجلس میں، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، اے کافروں اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، کافروں اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ نے قانون بنا دیا، کس بات پر عرب کے رہنے والوں کو کافر کہا؟ اس لیے کہ ان کے دو جرم تھے، ایک تو وہ اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں سمجھ رہے تھے، دوسرے سرکار رسالت آپ کو بشر سمجھ رہے تھے۔ کافروں تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، تم اسی لیے تو کافر ہو کہ میرے حبیب کو بشر سمجھتے ہو، تو جو کل رسول کو بشر سمجھے وہ بھی کافر، جو آج بشر سمجھے وہ بھی کافر۔ آؤ نا قرآن سے، ہاں دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک اگر کچھ جیو جیو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم سمجھتے ہو ایک کافروں کہ جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اپنے عبد پر نازل کیا ہے، جو اللہ کا عبد ہے وہ تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ نہیں غور نہیں کیا، نہیں بڑھوں گا آگے، میں بالکل آگے نہیں بڑھوں گا، بہت اطمینان سے، بڑی اہم گفتگو، چونکہ یہ میری مسلسل تقریر ہے اس اپنے گزشتہ مضمون سے، اس لیے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پوری توجہ جائے۔ جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا، پروردگار نے جسے اپنا عبد کہا وہ مسلمانوں کا بھائی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں جیسا نہیں ہو سکتا،
وہ مولوی جیسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مولوی کو کہتے کہ مولانا آپ ہم جیسے, تو مولوی فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے کہ لو یہ ہمیں اپنے جیسا سمجھ رہا ہے. مولوی نبی کو اپنے جیسا سمجھے تو مسلمان کا مسلمان رہتا ہے. عزیزان محترم, ناموس رسالت کی باتیں کرتے ہو, شریعت کی باتیں کرتے ہو, ناموس شریعت کی باتیں کرتے ہو, دنیا پر کفر کے فتوے لگاتے ہو, قومی اسمبلی میں جا کر تحفظ ناموس رسالت کی باتیں کر رہے ہو, تحفظ صحابہ اکرام کی باتیں کر رہے ہو, احترام صحابہ اکرام کی باتیں کر رہے ہیں. پوری توجہ, احترام صحابہ تو ہم کرتے ہیں, تم تو خود توہین صحابہ اکرام کر رہے ہو, اس لیے توہین صحابہ اکرام کر رہے ہو. یہ میرا جملہ نہیں ہے, مبلغ اسلام مولانا اسماعیل دیوبندی نے آج سے 20 برس پہلے یہ بات کہی تھی کہ توہین صحابہ تو تم خود کرتے ہو, اس لیے کہ جن مولویوں کا نبی ہم جیسا ہوگا اس کا صحابی تو ہم سے بھی گیا گزرا ہوگا. لینا چاہتے ہو اس سے کیا عزت, اور آپ کو سلامت رکھے. جیو بیٹا جیو. میں قربان جیو, کیا وقار ہے. سلامت رکھے جعلی مدد کہنے والوں کو. تو دوستو ذرا سا اس جملے پر توجہ فرما لے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن دلیل دیتا ہے, دلیل لیتا ہے, دلیل مانتا ہے. قرآن حجت ہے, قرآن برہان ہے, قرآن دلیل ہے, قرآن ثبوت ہے, قرآن دلیل دیتا ہے. تو یہ تو سب نے لکھ دیا کہ فلاں مسلمان ہوا, فلاں مسلمان ہوا. اب سمجھنا آپ کا کام ہے, میں تو اشارہ کروں گا. سب نے لکھ دیا, تاریخ طبری سے لے کر ابن خلدون تک سب نے لکھ دیا فلاں مسلمان ہوا, فلاں مسلمان ہوا. سب مسلمانوں نے, بھائی میں کب انکار کر رہا ہوں, ظاہر ہے جو بھی کافر تھا وہ مسلمان ہوا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ اللہ, توجہ 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 توجہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت انداز میں آپ, بہت پیارے انداز میں, انتہائی بلند معیار سماعت پر آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں. اور آپ کو سر ظاہر ہے کہ بھائی جو بھی کافر تھا وہ مسلمان ہوا. جس کا باپ کافر تھا وہ مسلمان ہوا, جس کی ماں کافر تھی وہ مسلمان ہوا, جس کا دادا کافر تھا وہ مسلمان ہوا. نہیں غور کر رہے, نہیں غور کر رہے. یہ 360 بت کوئی خانہ کعبہ میں ایسے تو نہیں رکھے تھے. اتنا سا جزیرہ نمایاں عرب تھا, یہ چھوٹا سا عرب کے وحشیوں کا جو علاقہ تھا, عرب کے جانوروں کا جو علاقہ تھا, عربی درندوں کا جو علاقہ تھا, ابو جہلوں اور ابو لہبوں کا جو علاقہ تھا, عرب کے قاتلوں کا جو علاقہ تھا, عرب کے لٹیروں کا جو علاقہ تھا, عرب کے وحشی, میں تاریخ دے رہا ہوں تمہیں دوستو, عرب کے وحشیوں کا جو علاقہ تھا, اتنا چھوٹا سا تو علاقہ تھا, اس میں بھی 360 بت رکھے تھے خانہ کعبہ میں. یہ عربوں کی جہالت ابھی تک گئی نہیں. ہر مقدس جگہ پر اپنے بت یا تو رکھ دیتے ہیں یا پہلو میں دفنا دیتے ہیں. پتہ نہیں ہے وقار مجلس یہ ہے کہ اتنا ہی بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد. یہ عرب کے وحشیوں کا علاقہ, عرب کے لٹیروں کا علاقہ, عرب کے درندوں کا علاقہ, عرب کے قاتلوں کا علاقہ, یہ عرب کے ابو جہلوں کا علاقہ. 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے 360 بت تھے تو 360 بت پرست بھی قبیلے ہوں گے نا. ہر قبیلے کا ایک بت رکھا ہوا تھا. جبھی تو میں نے کہا ہے کہ جو کافر تھا وہ مسلمان ہوا. ابھی بھی نہیں سمجھے, ابھی بھی نہیں سمجھے. حضور دیکھیں, توجہ فرمائیے بھائی. 360 بت تھے. اگر ایک ہی قبیلہ کوئی کافر ہوتا تو ایک بت ہوتا, 2 بت ہوتے, 3 بت ہوتے.
میں آپ کو لے کر آؤں گا, سمجھیں گے آپ, اور ماشاءاللہ آمادہ ہے, ایک ایک ذہن متوجہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ظاہر بھائی یہ 360 بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے, میرا پر تاکوں میں, دیواروں میں, چھتوں میں, جہاں جہاں جس کو جگہ ملی. کوئی چھوٹا سا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا سا بت تھا, کوئی بڑا سا قبیلہ تھا اس کا بڑا بت تھا. اب میں کچھ شعر تو پڑھ نہیں سکتا یہاں, مجھے تو ایک بات کہنی ہے, سمجھ لیں آپ, غور کر لیں, بات مجھے تاریخی کہنی ہے, شاید اس سے بڑی بات نہ کہہ سکوں اگر مولا نے مدد کی اور آپ نے پوری توجہ فرمائی. بھائی 360 بت تھے خانے کعبہ کے چاروں طرف رکھے ہوئے تھے, چاروں طرف, اوپر نیچے دائیں بائیں, بت ہی بت, اور پتہ نہیں کب سے رکھے تھے کم وقت. ہاں یہ تاریخ نہیں بتا دی, پتہ نہیں کب سے رکھے تھے, اپنے بنائے ہوئے. بت کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے نا, اسے جب بنا دیا بن گیا, جب بٹھا دیا بیٹھ گیا, جب اٹھا دیا اٹھ گیا, جب بیچ دیا بک گیا, جب کھا لیا ہضم ہو گیا. جو ہے نا سر, بت تو کہتے ہی اسے ہے نا بیچارے کو, کہ جسے جب بٹھا دو بس بیٹھ گیا, جب بنا دو بن گیا, جب توڑ دو ٹوٹ گیا. بڑی توجہ جانا تو یہ بت اتنے سارے. آخر جو یہ ہسٹری آف سارسنس میں جو یہ آپ کو ملیں گے جملے دوستوں, پڑھے لکھے زمانے میں رہتے ہو, اکیڈمک ایج میں ہو, مون لائٹ میں رہتے ہو, چاند کی روشنی میں ہو, یہ کوئی جہالت کا دور تو نہیں ہے, تاریکی کا دور تو نہیں ہے, علم کا دور ہے, دلیل کا دور ہے. مجھے بتاؤ, مجھے سمجھاؤ, یہ 360 بت خانے کعبہ میں رکھے گئے تو کوئی 2-4 قبیلے تو بت پرست نہیں تھے, 360 قبیلے تو کم سے کم ہوں گے نا. ہر قبیلے کا ایک بت تھا. اب جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا, جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا. چھوٹے قبیلے کا چھوٹا بت چھوٹی جگہ پر. آئے گا تاریخی نعرہ, مجھے فیصلہ تو لینے دیں, کافر کون ہے دیکھے تو صحیح نا, فیصلہ دوں گا. جو چھوٹا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا بت تھا, چھوٹی جگہ پر رکھا تھا. جو اس سے ذرا بڑا قبیلہ تھا اس کا ذرا بڑا بت تھا, وہ ذرا اور اونچائی پر رکھا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور ذرا اوپر رکھا ہوا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور رکھا ہوا تھا. اس طرح سے 360 رکھے ہوئے تھے, مگر ان 360 بتوں میں 3 بت بہت بڑے تھے. ہسٹری ریفرنسز, بیان آرگومنٹس, پوری توجہ پورے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. 3 بڑے بت تھے جو سب سے اوپر رکھے ہوئے تھے, لات, حبل, منات. یہ 3 بڑے بت تھے جو سب سے بلندی پر رکھے تھے. ظاہر ہے کہ ان کا سب سے بلندی پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑے قبیلوں کے بت ہوں گے, بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے, بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے. جو سب سے بڑے قبیلے تھے ان کے بت ہوں گے. تو سارے قبیلوں کے 360 قبیلوں میں طے ہو گیا نا کہ جتنے بت پرست قبیلے تھے اللہ کے گھر میں ان سب کے بت رکھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے اپنے نام کے بت, اپنے اپنے قبیلوں نے اپنے اپنے نام کے بت وہاں رکھ کر اپنی بت پرستی کا اعلان کیا ہوا تھا. ہر ایک کا بت الگ الگ تھا. یعنی جتنے قبیلے بت پرست تھے, جتنے قبیلے بت پرست تھے, جامع ازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک, ریاض یونیورسٹی سے لے کر مکتبہ دارالعلوم دیوبند تک, دارالعلوم دیوبند سے لے کر مکتبہ تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی تک, مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر منصورہ کے جہنم تک, منصورہ سے لے کر رائے کے ریگستانوں تک, عرفان حیدرآبادی اپنی پوری طاقت سے اعلان کر رہا ہے, آتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ہمیں کافر کافر کہنے والوں, تمہیں کافر لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں. میں آج ہی اس مجمع میں لاؤڈ اسپیکر پر اپنی قوم کے کافر ہونے کا اعلان تمہیں قرآن پر لکھ کر دے دوں گا. اگر ان 360 بتوں میں کہیں ابو طالب کے قبیلے کا بت
برہانکم ان کنتم صادقین. ہم بیٹھے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ساری رات بیٹھا ہوں، اٹھے کوئی ثابت کرے کہ ابو طالب کے قبیلے کا کوئی بت تھا، عبد المطلب کے قبیلے کا کوئی بت تھا، ہاشم کے قبیلے کا کوئی بت تھا، عبد مناف کے قبیلے کا کوئی بت تھا، نسل ابراہیم سے کوئی بت تھا، ذریت ابراہیم کا کوئی بت تھا. بت قدوں میں پیدا ہونے والے بورچی خانوں کی اولادوں، جو ہے نا، ہم سے کہا جا رہا ہے سنو، ہم پیش کر رہے ہیں، ہم قرآن سے دلیل دے رہے ہیں. But no need to write down on the walls the bloody slogans. کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حرام زادہ قسم کے نعرے جو دیواروں پر لکھے جا رہے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دیواروں پر نعرے لکھیں، کسی کو کافر کافر کہیں؟ دیواروں پر نعرے لکھ کر ہمیں وہ کافر کہہ رہے ہیں جنہیں کسی کتاب میں ہم کافر ثابت ہوتے نظر نہیں آتے. اس لیے دیواروں پر ہمیں کافر لکھ رہے ہیں. ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ توجہ، میں ابھی ثابت کرتا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں. توجہ، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے آج تک کسی دیوار پر نہیں لکھا. ہم بھی پلٹ کر لکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم نے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو قرآن کی ایک آیت موجود ہے. لا کوئی قیامت تک قرآن کی اس تفسیر جو میں نے یہاں حسینیہ ہال میں جس کی تفسیر نامکمل چھوڑی تھی اور وعدہ کیا تھا، ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. This is more than enough. ایک آیت کافی ہے بس سارے جواب کے لیے. جواب اس آیت کا جہاں قرآن نے کہا بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا. ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. اب میں اپنے بھائی محسن نقوی سے زیادہ ریشمی لفظ تو بول نہیں سکتا، وہ تو شاعر آدمی ہے. یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اب ترجمے میں شاعری کیا کروں میں؟ آپ سمجھ لیں نا خود ہی. وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، اس کے بعد وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا. آپ نے نہ ہلنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. اتنی خوبصورت آیت پڑھ رہا ہو، غور کرتے جائیں نا، بس غور کریں. ہاں یہ توجہ تمہیں چاہیے نا. بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا. اللہ کی قسم ساری رات یہی آیت پڑھتا رہوں گا اگر آپ نے غور نہیں کیا تو. نہیں دیکھنا، غور نہیں کر رہے آپ. اور آپ کو سلامت رکھے دار محترم. اس لیے کہ بندش کو جس معیار پر جانا تھا وہ تو جا چکی. مجھے تو ایک خوبصورت سا تاریخی نتیجہ دینا ہے اور بہت سے فیصلے یہی سے لینے ہیں اور یہی سے بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ حسن میں پہنچنا بھی ہے آج کی مخصوص تاریخ کے حوالے سے. ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. وہ کافر تھے، ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے. 3 times، 3 دفعہ کافر ہو کر ایمان لائے. لیکن آخر میں جو اینڈ ہوا ہے نا، اینڈ جسے اینڈ کہتے ہیں، END، اینڈ نہیں، جو اینڈ ہوا ہے نا، انجام جو ہوا ہے، اس کے ترجمے پر اگر سارا مجمع نہ چھلکے تو پھر وارثان قرآن کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ ثم ازدادوا کفران. اور اس کے بعد وہ آخر میں تو ایسے کافر ہوئے کہ پھر انہیں مسلمان ہونا نصیب ہی نہیں ہوا. یا علی یا نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے
فیصلہ آباد سے آئے ہیں بھائی، میرے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا نا کہ ملک کے گوشے گوشے سے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، تو پوری توجہ میں آپ کی جاتا ہوں. راولپنڈی سے، چکوال سے، ٹیکسلا سے، لاہور سے، ملتان سے، کراچی سے، سندھ سے، تمام علاقوں سے میرے دوست آئے ہوئے ہیں. ڈیرہ غازی خان سے صرف محسن نقوی آیا ہوا ہے اور نہیں. اللہ کہ کوئی دوسرا ہے تو مجھے بتائے. محسن نقوی کے علاوہ کوئی ہے ڈیرہ غازی خان؟ مجال ہے یہ لوگ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، نکلتے ہی نہیں بچارے، پردیسی ہو جاتے ہیں نا ڈیرے سے نکلتے ہی، ڈیرے سے نکلتے. سلام تو آپ محمد آل محمد پر ہو جائے نا، نکلنا نہیں چاہتے. خیر آپ ذرا توجہ فرمائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، اب میں اس پر دلیل دینا چاہتا ہوں اور پوری توجہ. یہی آیت پر مرکز و محور ہے اور اسی پر نتیجے کچھ تاریخی نتیجے آپ کی خدمت پہ. وہ لوگ جو کافر تھے، مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مومن ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد تو ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. ثم ازدادوا، ان کے کفر میں اضافہ ہی، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. پوچھنا چاہتا ہوں صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک، صاحب تفسیر صغیر سے لے کر صاحب تفسیر جلالین تک، صاحب تفسیر جلالین سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر سر سید احمد خان کے تفسیری نوٹ تک، سر سید احمد خان سے لے کر قاری محمد طیب ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند تک، ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تفہیم القرآن تک، مجھے بتاؤ اس آیت کی تفسیر بتاؤ. بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی. مجھے اس آیت کی تفسیر بتاؤ. کیا ہے یہ آیت کہ لوگ کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے؟ کیوں ہوئے کافر دوبارہ؟ چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھی. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. تیار ہے سننے کے لیے؟ آمادہ ہے؟ بالکل پوری توانائیوں کے ساتھ. تاریخی فیصلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. چلو کافر تھے وہ تو پیدائشی مجبوری تھی، وہ تو پیدائشی مجبوری تھی کہ کافر تھے. مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، پھر کیوں کافر ہوئے؟ کیا پرابلم ہو گیا تھا؟ یہ فلور کراسنگ کیوں کی؟ یہ ہارس ٹریڈنگ کیوں ہوئی؟ یہ پارٹی کیوں بدلی؟ یہ پرچم کیوں بدلا؟ یہ راستہ کیوں بدلا؟ اچھے خاصے مسلمان ہو گئے تھے، مصیبت کیا آئی تھی دوبارہ کافر ہونے کی؟ جب تک ایک ایک ذہن متوجہ نہیں ہوگا میں اس پہ آگے نہیں بڑھوں گا. دوستو بڑے اطمینان سے مجھے گفتگو کرنا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. لوگ کافر تھے ٹھیک ہے مان لیا، لیکن مسلمان ہوئے یہ بھی مان لیا. کیسے بھی ہوئے، جیسے بھی ہوئے، ٹھیک ہے نا. پھر کافر کیوں ہو گئے؟ That's bench of silence. لوگ کافر تھے، مسلمان ہوئے، ثم کفروا، اس کے بعد پھر کافر ہو گئے. کافر لوگ جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے پھر صلح حدیبیہ میں محمد مصطفیٰ کی صلح پہ شک کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ جتنا شک مجھے آج آپ کی نبوت میں ہوا اتنا پہلے کبھی نہیں تھا. کہا تو پہلے بھی، آج کچھ زیادہ ہو گیا. ثم کفروا، توجہ ہے، پہلا مرحلہ، پہلا مرحلہ، پہلا مرحلہ. توجہ توجہ، دیکھتے جائیں دوستو. ابھی نہیں، ہاں ایک نعرہ لے دو پوری طاقت سے. اب یہ نتیجہ سنو. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے نوجوان دوستوں کو عزیزان محترم آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے جذبوں کی نظر، آپ کی توانائیوں کی نظر، اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے. کافر تھے، مسلمان ہو گئے، صلح حدیبیہ میں رسول رسالت میں شک کیا، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، پھر معافی مانگ لی، ثم آمنوا. اب رحمت للعالمین تھے نا. ارے غور فرمائے، شان رسالت دیکھیں.
پھر معافی مانگ لی، صدقہ دے دیا، بکرے خراب کر دیے، بھیڑیں دے دی، 100 اونٹ دے دیے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، 100 اونٹ دے دیے، کفارہ دے دیا، کفارہ دے دیا، یا رسول اللہ اب کبھی شک نہیں کروں گا، ثم آمنو، معاف کر دیا، چلو جاؤ، ثم آمنو، پھر مومن ہو گئے، پھر مسلمان ہو گئے. لیکن قرآن کہتا ہے ثم کفروا، دوسری باری دیکھے نا، دوسری مرتبہ پھر کافر ہو گئے، پھر کافر ہوئے. تلاش کرو تاریخ سے حوالہ نہیں دوں گا، قرآن سے حوالہ دوں گا. لیکن اگر موچی دروازے کے طرف دیوار میں لکو تک پھیلے ہوئے مومنین اس آیت پر توجہ کر لیں تو جان محترم میری اور آپ کی شفاعت کا ذریعہ ہوگا، اور بارگاہ محمد مصطفیٰ میں، احمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سلام بھیجے سرکار صاحب. یہ ہمارا نظرانہ عقیدت ہوگا. تمام مومنین و مومنات کی طرف سے مولا آپ سب کو سلامت رکھے. تاحت نظر اس جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا. دوسری مرتبہ کیا قیامت آئی؟ اچھے خاصے کافر تھے، پھر مسلمان ہو گئے. میں نے جان بوجھ کے کہا ہے جی. پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے، پھر نبوت پہ شک کیا، پھر کافر ہو گئے، پھر معافی مانگ لی، پھر مسلمان ہو گئے. لیکن قرآن کہتا ہے ثم کفروا، اس کے بعد پھر کافر ہو گئے. اب کیوں کافر ہو گئے؟ تو قرآن نے کہا، محدث دہلوی کی روایت سے آیت کو ملاؤں گا. محدث دہلوی مدارج النبوہ مسلمانوں کے مجدد دین ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی اور گئے ہوئے لوگ خیریت سے واپس آ گئے اور ساری سپاہ صحابہ رسول اللہ کے خیمے کے گرد بڑے اطمینان سے تلواریں میانوں میں ڈال کر کھڑی ہو گئی. تو محدث دہلوی کے جملے ہیں. اصل سپاہ صحابہ تو وہی تھی نا بھائی، یہ تو انجمن ہے، یہ سپاہ کہاں ہے؟ آپ غور فرمائیے. جب سب گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے، محدث دہلوی کے جملے یہی سے آیت لا رہا ہوں. ہزار محترم اس آیت کی تفسیر میں اس لیے کہ آیت کی تفسیر کرے گی، آیت کے معنی بتائے گی، آیت کا مفہوم بتائے گی. جب سب واپس آ گئے تو محدث دہلوی لکھتے ہیں پیغمبر اسلام نے پوچھا یا علی، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ یہ پیغمبر کا سب ہے. جب سب چلے گئے تھے تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب چلے گئے تھے. جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ آخر بعد الایمان، مولا کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو پوچھ دکھا کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کا ساتھ چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر جبریل سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں آیت لے کر نازل ہوئے. علی کے قول کی تعلیم میں قل اطیعوا اللہ ورسول وان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین. حبیب ان سے کہو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں. اور میرے حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پہ کافروں کو دوست نہیں آتا. یا علی یا پوری طاقت سے ثم کفروا. مولا سلامت رکھے جعلی مدد کہنے والوں کو. اذان محترم آیت کی آیت سے تفسیر ہو رہی ہے. حبیب ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے. اور جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. ثم کفروا، میں نے کہا تھا نا ادھر ادھر ذہن نہ کرنا. وہ لوگ جو کافر تھے ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے. ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، رسول کو چھوڑا نا. ثم آمنوا، قرآن بھی
رسول اللہ رحمت کا مجسم تھے، پھر معاف کر دیا، جا علی کی ذوالفقار کے صدقے میں تمہیں سب کو معاف کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ 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 کرو اذان محترم، علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جاؤ تمہیں پھر معاف کرتا ہوں۔ ثم آمنوا، اب جب رسول نے معاف کر دیا، بھائی اب رسول تو اتھارٹی ہے نا، حجت ہے نا، حجت ہے نا، رسول تو جس اعرابی پر نظر ڈالے صحابی بنا دے بھائی، توجہ ہے نا، آپ غور ہی نہیں کر رہے یہاں جملے پر، میرا رسول تو وہ ہے نا جس اعرابی پر نظر ڈالے اسے صحابی بنا دیا، اندازہ تو فرمائیے نا۔ تو رسول اللہ نے معاف فرما دیا ثم آمنوا، مگر قرآن کہتا ہے کہ ثم کفروا، اب جو تیسری مرتبہ پھر بدنصیب کافر ہوئے تو ثم ازدادوا کفرا، اب انہیں مومن ہونا نصیب نہیں ہوا، اب تو ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ بس ساری زحمت اس جملے کے لیے تھی، اگر مولا نے طاقت دی اور میں یہ جملہ سمجھانے میں کامیاب ہوا تو میرے بھائی جعفر علی میر کی یہ محنت اور ان کے بھائیوں کی یہ محنت وصول ہو جائے گی، اور پاکستان سے آئے ہوئے سارے میرے بزرگ اور دوست جو یہاں بیٹھے ہیں سب کی محنت وصول ہو جائے گی اگر آپ نے غور فرما لیا۔ میں اس کی تفصیل نہیں دوں گا، سارے میں جو لطف آئے گا نا وہ بڑا عجیب و غریب ہوگا، در و دیوار گونجیں گے اذان محترم، پھر پتا چلے گا کہ کافر کون ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگ پھر مومن ہوئے، پھر کافر ہوئے، پھر مومن ہوئے، پھر کافر ہوئے، اور آخر میں ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ پہلے تو اس لیے کافر کے بعد مومن ہو جاتے تھے کہ رسول سے معافی مانگ لیتے تھے نا، رسول اللہ رحمت کا مجسمہ تھے، پھر ایمان لانا نصیب نہیں ہوا۔ اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ میرے رسول نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں مسلمانوں سے قلم اور کاغذ کیوں مانگا تھا۔ توجہ 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 توجہ، جاگتے جاؤ، نتیجہ دے رہا ہوں۔ آپ تو پہنچ گئے وہاں تک بھائی، اگر نہیں میں سارے مجمع کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ سارے میرے دوست کو سلامت رکھے، تا حد نظر چشم بد سے مولا محفوظ رکھے ان تاریخی اجتماعات کو۔ اذان محترم غور فرما لے، اب پتا چلا یہ پیغمبر اسلام نے آخری وقت میں قلم کیوں مانگا تھا۔ بے وقوف لوگ ہیں جی، علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، کیا ضرورت تھی لکھنے کی؟ علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، کیوں؟ صحت کے زمانے میں نہیں لکھ سکتے تھے، ضروری تھا بیماری کے زمانے میں لکھنے تھی؟ اور لکھنے کی کیا ضرورت تھی جب میدان غدیر خم میں دکھا کر، اٹھا کر، بتا کر اعلان کر دیا تھا علی کی ولایت کا، تو اب لکھنے علی مولا ذرا سا جگہ، تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی علی کی خلافت، یہ تو چور کی داڑھی میں تنکا تھا، خامخواہ لوگ سمجھتے رہے کہ شاید قلم اس لیے مانگ رہے ہیں۔ غور کریں اذان محترم۔ اچھا یہاں ایک فیصلہ کرتے چلیں اذان محترم، اگر آپ متوجہ ہیں بات روک کر، بھائی یہ تو طے ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے، بڑی توجہ دوستو، کہ پیغمبر اسلام نے قلم مانگا، کاغذ مانگا، ابن خلدون سے لے کر شبلی نعمانی تک سب نے لکھا نا کہ پیغمبر اسلام نے قلم مانگا کہ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں، لکھوا دوں نہیں، میں تمہیں لکھ دوں، لکھوا دوں نہیں۔ پیغمبر نے قلم مانگا کہ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں۔ غور کر لیں، غور کر لیں۔ میں جا رہا ہوں بھائی محسن نقوی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا، اور بھائی محسن نقوی اگر طویل سفر میں یہ کہیں عرفان میں تھک گیا ہوں، ذرا مجھ سے اب گاڑی چل نہیں رہی، ریسٹ کر لیں، تو میں ان سے اگر یہ کہوں کہ لاؤ گاڑی کا اسٹیئرنگ مجھے دے دو، میں گاڑی چلا لیتا ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی نا کہ مجھے گاڑی چلانا آتی ہے، تو کہہ رہا ہوں نا۔ توجہ 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 توجہ، بڑا مسئلہ بھائی۔ میں اگر کہوں کہ لاؤ گاڑی کا اسٹیئرنگ مجھے دے دو، اسی لیے تو میں جبھی کہوں گا نا کہ مجھے گاڑی ڈرائیو کرنا آتی ہے تو میں اسٹیئرنگ مانگ رہا ہوں۔ تو اگر آخری وقت میں رسول اللہ نے اپنے امتیوں سے قلم مانگا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خبردار اے بت پرستوں کی اولادوں، کبھی تاریخ میں یہ نہ لکھنا کہ محمد کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اگر لکھنا نہ آتا تو قلم کیوں مانگا تھا؟ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے، توجہ ہے۔ نہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے ساتھ میرا بھائی پوری طاقت سے، چونکہ رسول اللہ کا دن ہے، پوری طاقت سے اتنی برف
सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दोस्तों मसला हल हो रहा है ना, बात वाजे हो रही है ना, मौला आपको सलामत रखे। ये बात वाजे हो गई। कलम पैगंबर का मांगना इस बात की दलील है कि लिखना आता था तो कलम मांगा ना। अच्छा, अगर लिखना नहीं आता था तो दो बातें, पैगंबर ने मांगा क्यों, और अगर पैगंबर ने चलो मांग भी लिया था तो उम्मतियों को कहना चाहिए था साहब आप कलम क्यों मांग रहे हैं, आपको तो लिखना ही नहीं आता। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, कोई कौल नहीं मिलता पूरी तारीख में। कोई तो कहता ना, इतना बड़ा इल्जाम लगाकर पैगंबर के ज़हनो दिलो दिमाग पर कयामत तक की लानत अपने गले में डाल ली। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। पैगंबर के दिलो दिमाग पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर कयामत तक की लानत अपने गले में डाल ली। कहते थे सरकार क्यों कलम मांग रहे हैं, आपको तो लिखना आता ही नहीं। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि पैगंबर को लिखना नहीं आता था। अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी तवज्जो आपकी इस जुमले पर चाहूंगा। अब पता चला सुम्मज़दादू कुफरन, और उसके बाद जो काफिर हुए तीसरी मरतबा, तो ऐसे काफिर हुए कि उनके कुफ्र में इजाफा ही होता चला गया। फिर माफी का कोई खाना नहीं रहा, इसीलिए कि पैगंबर ने मौका ही ऐसा तलाश किया था। आखिरी वक्त में कलम मांगा, अपने विसाल से चंद लम्हे पहले कलम मांगा, लोगों ने इनकार किया। पैगंबर को जो इनकार करे, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो याद रखो कि जब रसूल ने कलम मांगा था लोगों को दे देना चाहिए था, जिन्होंने नहीं दिया वो काफिर हो गए। बस इधर उन्होंने इनकार किया, वो तो काफिर हो गए, उधर पैगंबर इस्लाम की आंख बंद हो गई, आप इस दुनिया से चले गए। अब कोई तारीख का मौलिक ये नहीं कह सकता कि माफी मांग ली थी। खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है। हाँ बेटा, ये ठहरो बेटा, एक मिनट ठहर जा। पूरी ताकत से सेट नारा, माला सलामत रखे, माला सलामत रखे, यारी मदद करने वाला। बुलंद करके नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, सानियत जिंदाबाद, सानियत जिंदाबाद, सानियत जिंदाबाद, सानियत मुर्दाबाद, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। माताकुम रसूल फखुज़ू, अब आयतों से घबराना नहीं, दो चार आयतें पढ़ूंगा नतीजा देने के लिए। माताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे उससे ले लो, जिसे मना करे उससे रुक जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ऐ साहिबान ईमान, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद मत करो वरना काफिर हो जाओगे। अब जब भी, जहां भी, जिस दौर में भी, जिस जमाने में भी किसी की आवाज नबी की आवाज से अगर बुलंद हुई तो वो काफिर हो गया। अगर आवाज बुलंद नहीं हुई थी तो नबी ने कहा था क्यों कि क़ूमू अन्नी, निकल जाओ मेरे दरबार से। तवज्जो है, तवज्जो है। या अली, या अली, फला व रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफ़ुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। मेरे हबीब, तेरे पालने वाले की कसम। यही जुमला छोड़ा था ना, यही वादा किया था मैंने हुसैनिया हाल में। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आयत है, आयत मोहसिन नकवी का शेर नहीं है। फिर कहें, लेकिन कह रहा हूँ जी, कोई खूबसूरत सा नारा सुना। आयत पर भी कोई नारा हो जाना चाहिए। जो है ना, चलो शायर की तो हौसला अफजाई करनी चाहिए, बेचारा शेर कहता है, इतनी मेहनत करता है ना। लेकिन आयत पर तो गौर करना चाहिए ना। समझ में आए तब भी आयत है, ना समझ में आए तब भी आयत है। शेर का तो ये है, समझ में आया तो शेर है, नहीं तो नहीं है ना। वैसे मेरे भाई मोहसिन नकवी से बड़ा शायर कोई नहीं है पाकिस्तान में, ये बात अपनी जगह तय है। हाँ, तो जो है ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूं शेर की। तवज्जो है ना, पूरी तवज्जो। मेरे हबीब,
تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے پالنے والے، تیرے پرورش کرنے والے کی قسم، اس کی قسم جس نے تجھے پالا. کس طرح سمجھو گے؟ کتنا پلٹ پلٹ کے کہوں؟ اس کی قسم جس نے تجھے پالا، اس کی قسم جس نے تجھے پروان چڑھایا، اس کی قسم جس نے تجھے دشمنوں سے بچایا، اس کی قسم جس نے تیری حفاظت کی، اس کی قسم جس نے تجھے اپنے دستے مبارک سے روٹی کا نوالا کھلایا، اس کی قسم جس نے تجھے دوش پہ چڑھایا، اس کی قسم جس نے تجھے سینے سے سلایا، اس کی قسم جس نے تجھے آغوش امانت میں لیا، اس کی قسم جس نے تجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا، اس کی قسم جو اللہ کی سب سے بڑی امانت کا سب سے بڑا امین کہلایا، اس کی قسم جو رئیس بتا تھا، اس کی قسم جو وارث انبیاء تھا، اس کی قسم جو ذریت ابراہیم تھا، اس کی قسم جو نسل اسماعیل تھا، اس کی قسم جو عبد مناف کا چشم و چراغ تھا، اس کی قسم جو ہاشم کا لال تھا، اس کا قسم جو عبد المطلب کا بیٹا تھا، اس کی قسم جو بیضۃ البلد تھا، اس کی قسم جو وارث کعبہ تھا، بس اس کی قسم جو کل ایمان کا باپ تھا. پوری طاقت سے مل کر سب جواب دو اور سلامت رہو. جی سلامت رہو، سلامت سلامت سلامت. نہیں پیچھے سے نہیں، ٹھہرو. اور بیٹا پیچھے سے کوئی نعرہ نہیں آ رہا، ادھر سے میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے آواز آئے. میں نعرہ دیتا ہوں، نعرہ حیدری. سلامت رہے. اتنی بلند سلوات دے دیا تو پھر میں آج کرتا ہوں. اللہ سلامت. اس کی قسم جو بیضۃ البلد تھا، اس کی قسم جو وارث مکہ تھا، اس کی قسم جو انبیاء کی امانتوں کا وارث تھا، اس کی قسم جس کی شان میں ہم نے پورا سورہ آل عمران نازل کیا، اس کی قسم جس کا ہر بیٹا محمد کہلایا. اور یہ بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے، نہیں غور کیا اپنے جملے پر. اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم جس کا ہر بیٹا محمد کہلایا. اس کی قسم جس کا اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد. اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم کہ جس کے بیٹے کو ہم نے اس کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اپنے گھر میں نازل کیا. عشق علی سے اگر سرشار ہو تو دوستو ایک غور کر لینا. ایک جملے پر ایک عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں. حیدرآباد دکن گیا تھا ہندوستان، تو وہاں دوستو عزیزان محترم خوبصورت شعر مجھے سننے کو ملا. علی کا عشق کیا ہوتا ہے، علی کی محبت کیا ہوتی ہے. علی کا عشق بہت بڑی منزل ہے عزیزان محترم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن اس جملے پر ذرا سا توجہ فرما لو. میں نے بھائی جعفر علی میر گواہ ہیں کہ میں نے لندن کی مجلس میں جب یہ شعر پڑھا تھا، ابھی گزشتہ دنوں 15 مرتبہ دوستوں نے یہ شعر پڑھوایا تھا. ہندوستان کے بزرگ شاعر ہیں سعید شہیدی صاحب، میرا بھائی محسن نقوی اگر بیٹھا ہے تو وہ بھی یہ شعر سنے. اور میں اپیل بھی کروں گا کہ میری جان ایسے شعر کہا کرو. توجہ ہے نا؟ دیکھیں سنے، توجہ توجہ، مولا سلامت رکھے. دیکھیں کتنا خوبصورت شعر کہا. پوری توجہ. اب جو اس منزل پر ہے وہی نعرہ لگائے گا. عزیزان محترم شاعر نے قیامت کی بات کہی کہ فراز دار سے، فراز کہتے ہیں بلندی کو، دار کہتے ہیں پھانسی کے پھندے کو. اب جو تیار ہے بالکل اس کے لیے وہ یہ جملہ سنے. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں. میثم کا پورا بیک گراؤنڈ ہے نا ذہن میں؟ جانتے ہیں میثم کون تھے؟ پتا ہے میثم کون تھے؟ جانتے ہیں نا میثم کے لیے کیا پریڈکشن تھی؟ پتا ہے کہ میثم کیسے غلام تھے علی کے؟ پتا ہے علی نے کیا کہا تھا میثم کے لیے؟ پتا ہے میثم کو کیوں میثم کی زبان گدی سے کھچوا دی گئی تھی؟ میثم کو پھانسی دے دی گئی تھی جرم محبت علی میں. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے تو پھر اب جملہ سنیں. فراز دار سے، پورے مجمع کی توجہ، میری 1000 تقریریں قربان اس شعر پر. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں. اور نہیں 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 نہیں، یاد رکھو، this is the universal truth. بین الاقوامی سچائی یہ ہے کہ ڈیتھ اسٹیٹمنٹ پر یقین نہ کرنے والا کافر ہوتا ہے.
میں تو تقریر کر گیا ساری. جو نزائی بیان دے نا مرنے سے تھوڑی دیر پہلے مرنے والا, اس پر جو یقین نہ کرے وہ کافر ہوتا ہے, چاہے مرنے والا کوئی بھی ہو. اب میسم کا ڈیتھ اسٹیٹمنٹ سنو, فراز داد اب لطف آئے گا خدا کی قسم. اگر موچی دروازہ سال بھر تک علی کے نعرے سے نہ گونجے تو آئندہ 28 صفر کو اس منبر پہ نہیں بیٹھوں گا, علی کی قسم کھا رہا ہوں. اور اتنا ناز ہے مجھے تم پر, اتنا فخر ہے مجھ پر, مجھے آپ پر, کہ میں بیٹھوں گا, آؤں گا, آپ سمجھیں گے جملے کو. فراز دار سے میرے جوانوں سنو, دس از دا میسج فار یو. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے, یہ ہمارا اصول ہے. کاہے کی سپاہ کاہے کی فوج, کوئی حیثیت نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات کرو. فراز دار سے میثاق بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. مجھے پتا ہے میں نے تمہارے جذبات کے سمندر پہ بند باندھا ہوا ہے, لیکن مجھے اس کے بعد ایک شعر پڑھنا ہے. اس شعر پر آپ کو پھر تاریخی نعرہ ایسا لگانا ہے جو سال بھر پھر نہ لگ سکے موچی دروازے میں, لاہور کی سرزمین پر نہ لگے پھر نعرہ. عزیزان محترم اتنا بڑا نعرہ لگے گا, صفے برو محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. علی کی ہتھیوں سے اب آئے گا نعرہ, علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلے. میں علی کی جائے ولادت کی, علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی, کہا خدا نے ہم اپنا مکان دے. میری جان بڑے لیٹ ہو جائے گی, مجھے بہت باتیں ابھی کرنا. اچھا میں سنا رہا ہوں. علی کی فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفے برو محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی, کہا خدا نے ہم اپنا. توجہ ہے عزیزان محترم, جو عقلوں کو عاجز کر دے اسے علی کہتے ہیں, جو کائنات کا اولا بالتصرف ہو اسے علی کہتے ہیں. علی اس ابو طالب کا بیٹا ہے. عزیزان محترم ہمیں کافر کہہ رہے ہو, ہمیں کافر کہہ رہے ہو, ہمیں کافر کہہ رہے ہو, جن کے شجرہ نسب نامے کے خانے میں اب تک بھی 11 نام لکھے ہوئے ہیں ولدیت میں. وہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. یاد رکھو یہ مولوی کی پرانی عادت ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, علامہ اقبال نے بھی تو کہا تھا نا, ارے ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں. بچا کون ہے اس مولوی کے فتوے سے؟ ہاں علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا, ملا تنگ نظر نے مجھے کافر جانا, کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں.
آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ غور ہی نہیں کر رہے جملے پر ادھر ہوتا. کافر یہ سمجھتا ہے، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. ارے آج 28 صفر ہے مسلمان بھائیوں، کیا خیال ہے میں رسول اللہ کے روزے پر، رسول اللہ کی قبر پر جا کر بھی اگر سلام کروں تو کافر کہہ رہا ہوں؟ میں رسول کے، اب سمجھ لینا جملہ، میں رسول کے روزے پر بھی اگر جا کر، رسول کے روزے پر جا کر، رسول کے روزے پر جا کر اگر سلام کر لوں یا جالی چوم لوں قبر رسول کی تو میں کافر کہہ رہا ہوں. تم کسی کافر کی قبر پر 17 اگست کو فیصل مسجد میں جا کر جھنڈے لے رہا ہو تو پھر بھی مسلمان کہہ رہا ہو. جو ہے نا، کسے بخشا ہے تم نے؟ پہلی 14 صدیاں ہو گئی ہے. پہلی صدی ہجری کے 750 مولویوں نے مومن کے لیے کفر کا فتویٰ دیا. دوسری صدی ہجری کے لیے 950 مولویوں نے مسلمانوں کے لیے کفر کا فتویٰ دیا. ان 1400 صدیوں میں اب تک ہزاروں مولوی مومنوں کے لیے کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں. تو سنت رسول کی خلاف ورزی تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ رسول آیا تھا کافروں کو مومن بنانے کے لیے، تم مومنوں کو کافر بنائے چلے جا. اسلام نہ کسی حجازی کے باپ کا دین ہے، نہ کسی نیازی کے باپ کا دین ہے. توجہ ہے نا اسلام نہ کسی حجازی کے باپ کا دین ہے، نہ کسی نیازی کے باپ کا دین ہے. تجھے کس نے حق دے دیا کہ تو شرعی فتوے جاری کرے کہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر؟ تم تو خود نیازی صاحب ابھی تک شرعی طور پر نامکمل ہو. تمہاری تو گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے میری جان. تم کہاں سے فتوے دو گے؟ تم تو عدالت میں شہادت بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ غیر شادی شدہ مرد وسائل کے باوجود جو شادی نہ کرے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ نہ بہت جملہ دے رہا ہوں، نہ اس کی عدالت میں، اب جملہ تم سمجھ لینا، نہ اس کی عدالت میں نیازی کی گواہی جائز ہے اور نہ غیر شادی شدہ کی نماز جنازہ جائز ہے. تو تم شریعت لاؤ گے، نعرہ حیدری. تم کہے کہ شریعت لا رہے ہو؟ پہلے اپنے آپ کو شرعی طور پر مکمل تو کرو. توجہ توجہ. درباری ملا، سرکاری ملا، درباری اور سرکاری ملاؤں کو کس نے، سنو اعلان کر رہا ہوں موچی دروازے میں، یاد رکھو کسی کے کفر کے فتوے سے ہم نہیں ڈرتے. کسی کی حکومت ہو، کسی کا اقتدار ہو، کسی کی طاقت ہو، ہم قرآن کی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں، ابو سفیان کی شریعت کا انکار کرتے ہیں. جو انکار کرتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے حلف اٹھا کر کہے نعرہ حیدری. ابو سفیان کی شریعت نہیں مانیں گے، معاویہ کی شریعت نہیں مانیں گے، معاویہ کی شریعت نہیں مانیں گے، یزید کی شریعت نہیں مانیں گے. تخت ہم ٹھکراتے ہیں، تاج ہم ٹھکراتے ہیں، تخت ہم ٹھکراتے ہیں، تاج ہم ٹھکراتے ہیں. حسن مصطفیٰ کے ماننے والے ہم ہیں، صفت اکبر کے ماننے والے ہم ہیں. سورہ کوثر کی تفسیر حسن، رسول کا بیٹا حسن، رسول اللہ کو ابتر کے تانوں سے بچانے والا حسن، پیغمبر امن و صلح حسن، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ہیومن چارٹر کا سرنامہ حسن، ہم کا پیغمبر حسن، علی کا بیٹا حسن، بہادر حسن، شجاع حسن، ماں کی گود میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا حسن، سید شباب اہل الجنہ حسن، جس نے قلم کو ذوالفقار بنایا حسن. آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے. جس نے قلم کو اچھا ایک جملہ سنو گے امام حسن کے لیے؟ مولا کی بارگاہ میں آئے ہو نا، مخصوص تاریخ ہے تو ایک جملہ تاریخی لیتے جاؤ اور پھر سوچ کر فتوے دینا کہ ہم اس حسن کے ماننے والے ہیں. 37 خطبے دیے ہیں مسجد نبوی میں معاویہ کی موجودگی میں امام حسن نے، 37. اور میں 37 خطبوں میں سے ایک خطبے کا ایک جملہ سناتا ہوں صرف، اور یہ فیصلہ ہوگا ہمیشہ کے لیے.
معاویہ آیا مسجد نبوی میں مدینے، لوگوں کو اکٹھا کیا، مال و زر تقسیم کیا، نیازیوں کے ایمان خریدے، اور سب کو مسجد میں چھڑکا کر خود بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اپنا ہرکارہ بھیجا، اپنا سپاہی بھیجا فرزند رسول کی خدمت میں، امام حسن کی خدمت میں، جاؤ حسن کو بلا کر لاؤ۔ اور ادھر کانسپریسی یہ کی، سازش یہ کی کہ دیکھو خیال رکھنا جب حسن مسجد میں آئے کوئی استقبال کے لیے نہ اٹھے۔ خود بیٹھ گیا، اس کے بعد اپنا ہرکارہ بھیجا، اپنا سپاہی بھیجا فرزند رسول کی خدمت میں، امام حسن کی خدمت میں، جاؤ حسن کو بلا کر لاؤ۔ اور ادھر کانسپریسی یہ کی، سازش یہ کی کہ دیکھو خیال رکھنا جب حسن مسجد میں آئے کوئی استقبال کے لیے نہ اٹھے تاکہ پہلی توہین ہو۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس 12 بجے سے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اس جذبے کی تکمیل کس طرح آپ کو کرنا ہے۔ ساری تقریر ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف۔ کہا معاویہ نے آرڈر کر دیا کہ پہلی توہین حسن کی یہ کرنا ہے فرزند رسول، بڑی توجہ، کوئی نہ اٹھے۔ بھیجا گیا جان محترم، سپاہی گیا، حسن مصطفیٰ تشریف لائے، سارے سپاہیوں کو، سارے مسلمانوں کو، سارے زر خرید غلاموں کو معاویہ نے سونے چاندی کی تھیلیاں دے کر بٹھانے رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ کوئی حسن کی تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ جیسے ہی حسن مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں قدم رکھ کر منبر کے قریب حسن مصطفیٰ پہنچے، منبر رسول سے بے ساختہ آواز آئی، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ اس آواز کی ہیبت سے معاویہ سمیت سارا مجمع حسن کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نعرہ حیدری! توجہ ہے نا، عظمت امام حسن پہ کھڑا۔ اب معاویہ کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی دائیں والے کو گھورتا ہے، کبھی بائیں والے کو گھورتا ہے۔ ادھر مروان کھڑا ہوا ہے، ادھر عمر بن العاص کھڑا ہوا ہے، یعنی گھور رہا ہے کہ کمبختو میں نے تو تمہیں منع کیا تھا تعظیم کے لیے مت کھڑا ہونا۔ وہ چپکے سے کہہ رہے کمبخت تو کیوں کھڑا ہوا؟ نہیں غور کر رہے جان محترم، توجہ ہے نا، یہ آنکھوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں نا، ہے نا، یہ ہو رہی تھی تو کیوں کھڑا ہو گیا تھا۔ عزیزان محترم اب جملہ سنیں پوری توجہ کے ساتھ۔ دوستو امیر شام فوراً کہتا ہے حسن ہم نے آپ کو اس لیے یہاں بلایا ہے کہ آپ بہت توجہ میرے جملے پر عزیزان محترم، آپ کے بابا علی نے ہمارے آبا و اجداد کو قتل کیا بدر میں، احد میں۔ مولا حسن کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کیا سن رہے ہو؟ خدا کا شکر ہے کہ میرے باپ نے تیرے باپ دادا کو وصل جہنم کیا، اللہ کا شکر ہے۔ کہا اسی لیے یہ ہم نے، بڑی توجہ دوستو، اسی لیے یہ ہم نے سب و شتم اور علی پر منبروں سے گستاخانہ کلمات کی رسم جاری کی تاکہ ہم اپنے باپ دادا کی قتل کا انتقام لے سکیں۔ کہا یہ تیرا نصیب، کہا یہ تیرا نصیب۔ اس کے بعد دوستو پوری توجہ، مروان کہتا ہے میرے باپ کو بھی آپ کے بابا علی کی شکایت کے نتیجے میں رسول اللہ نے مدینہ بدر کیا تھا۔ عمر بن العاص کہتا ہے میرے باپ کو بھی رسول نے کہا، میرے مولا امام حسن کہتے مروان تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا حکم۔ کہا صحیح بتا۔ عمر بن العاص سے کہا عمر تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا صحیح بتا۔ دونوں بہت توجہ، لرز کر رہ گئے۔ کہا بالکل میرے باپ کا نام حکم تھا۔ دوسرے نے کہا میرے باپ کا نام عاص تھا۔ معاویہ سے کہا معاویہ تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ کہا ابو سفیان تھا۔ کہا صحیح بتاتا ہے یا اس منبر پر آ کر میں بتاؤں کہ اصل میں تو ابو سفیان کا نہیں کس کا بیٹا ہے؟ تاجو ہے لرز کر رہ گیا سارا مجمع۔ امیر شام نے کہا کہ یہ تو میرے شجرہ نسب کا تعارف کرانے لگے ہیں، رسول کے بیٹے ہیں۔ وہیں بیٹھ گیا، سونے اور چاندی کے ڈھیر حسن کے قدموں میں لگا کر ہاتھوں کو جوڑ کر بڑا شریف بن کر کہتا ہے یہ سونا چاندی سارا لے جائیے۔ مولا نے سونے چاندی کی طرف
دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، بہت توجہ ہو جانا اترا، سونے چاندی کا ڈھیر لگا کر کہا حسن آخر میں شاید اس لیے آئے ہوگے کہ میرا سونا چاندی ختم ہو جائے گا، میرا سونا چاندی ختم نہیں ہوگا، یاد رکھو میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ حسن وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے، جواب نہیں دیا، سونا چاندی وہیں چھوڑا، آگے بڑھے تو معاویہ کے غلام نے میرے مولا حسن کے پاؤں کی جوتی کو سیدھا کر دیا۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ جا تیرے آقا نے جو سونا چاندی مجھے دیا تھا اس انعام میں کہ تو نے میری جوتی سیدھی کر دی ہے وہ تو لے جا۔ جب معاویہ کے غلام نے وہ سونا چاندی اکٹھا کیا تو حسن کہتے ہیں معاویہ یاد رکھنا میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی یا ہائے ہائے ہائے، او مولا تمہیں سلامت۔ اب بلند آواز سے بولا کر بچہ، پیار سے بولو علی علی، مل کے بولو علی علی، نعرہ جیو جیو جیو۔ معاویہ یاد رکھنا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، فقیروں کی اولاد ہو، میرے باپ کی ذوالفقار کے صدقے میں جنہیں پیٹ بھر کر کھجوریں نصیب ہوئیں، میری دادی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے صدقے میں جن کی بیٹیوں کے جہیز تیار ہوئے، کیسے کیسے فقیر سخی بن گئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، باپ کا مال سمجھ کے لٹا رہے ہیں۔ توجہ 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 ہے نا جان محترم، مگر اس جملے پر ذرا سی اگر آپ توجہ کر لیں تو ایک تاریخی منزل میں دوستو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نہ کوئی کفر کا ہے نہ ایمان کا ہے، بات اتنی ہے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے بت خانے کعبہ میں تھے وہ سارے رسول اللہ نے اپنے دستے مبارک سے توڑے تھے۔ یہ جو 3 بڑے بت تھے جو بلندی پر رکھے ہوئے تھے یہ رسول نے نہیں توڑے تھے، یہ علی نے رسول کے کاندھے پر چڑھ کر پہلے بت کو اٹھایا، زمین پہ پٹکا، دوسرے بت کو اٹھایا، زمین پر پٹکا، تیسرے بت کو اٹھایا، چکنا چور کر دیا۔ بڑے بڑے قبیلوں کے بت چونکہ علی نے توڑے تھے اس لیے ان بت پرست قبیلوں کی اولادیں آج تک علی والوں کو کافر کہہ رہی ہے، آج تک علی والوں کو کافر کہہ رہی ہے، آج تک نعرہ حیدری۔ اجیو پورا آپریشن تو ہو گیا کمپلیٹ۔ Is there anything؟ سلامت رہو۔ تاریخی آخری نعرہ اور تقریر کے آخر میں ایک جملہ اور کہتا جاؤں، میسج کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، مگر ایک جملہ دوستو اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں، اسے غور کر لینا، اسے سمجھ لینا، اسے نوٹ کر کے جانا۔ اس جملے پر ضرور توجہ فرمانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کربلا بنی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم رو رہے ہیں، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کوئی پس منظر ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی سبب ہے۔ مسئلہ یہ معمولی اسلام لانا اور کلمہ پڑھنے والا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی سازش تھی، بہت بڑا پلان تھا، بہت بڑا کنسپیریسی تھی، بہت بڑی سازش تھی جسے ابو طالب اور اس کی اولاد نے ناکام بنایا ہے۔ کیوں آج تک علی والوں کو کافر کہہ رہے ہیں؟ کربلا بنانے کے بعد بھی چین نہیں آیا، ابو سفیان کی اولاد کو آج تک کیوں ہمیں کافر کہنے پر مصر ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، توجہ کر لینا، پوری تاریخ ایک طرف، ایک شعر ایک طرف، سازش یہ تھی جو ناکام ہوئی اس کا انتقام لے رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، وہ تو یہ کہیے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون، ورنہ یہ سفیان کو چنتے نبوت کے لیے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ ابو سفیان کو نبی بنا دیں، ان کا منصوبہ یہ تھا، اس لیے وہ ابو طالب کا خون درمیان میں آ گیا، نہیں بننے دیں گے۔ ابو سفیان اور اس کے خاندان کو اگر ہم گالی نہ بنا دے تو ہمیں ابو طالب کی اولاد نہ کہنا۔ اتنی بڑی سازش کو روکا ہے ابو طالب کے مقدس خون نے۔ مسلمانوں آج 28 سفر ہے، کیونکہ آج رسول کا یوم وفات نہیں ہے تو صرف شیعہ کیوں اکٹھے ہیں؟ محمد رسول اللہ تو سب کہتے ہو، بڑی سخاوتوں کے قصیدے پڑھتے
رہے ہو اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم نہ روئیں؟ تمہاری سخاوت اور بدنصیبی اور کمینگی کا عالم تمہاری تاریخ کا یہ ہے کہ تم نے دیا کیا ہے؟ رسول نے قلم مانگا، تم نے نہیں دیا۔ بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا۔ کربلا تو یہاں سے شروع ہوئی ہے، آپ کو نہیں؟ بطول نے، رسول نے قلم مانگا، تم نے نہیں دیا۔ بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا، تم نے نہیں دیا۔ حسن نے نانا کے پہلو میں آج قبر مانگی، بھائی میں تو یہی مسائل پڑھ سکتا ہوں۔ حسن نے نانا کے پہلو میں قبر مانگی، تم نے نہیں دی۔ حسین نے، میری ماں بہنوں یہ جملہ سن لینا، یہ تمہارے لیے ہے۔ حسین نے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا، تم نے نہیں دیا۔ زینب نے کربلا سے شام تک چادر مانگی، 18 بھائیوں کی بہن کربلا سے شام تک 1400 میل کے راستے میں رسول کے نام پر مسلمانوں سے ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی۔ ارے میں کہتا ہوں شمر نے چادر چھین لی تھی، کیا 35 مسلمان بستیوں میں 1400 میل میں کوئی مسلمان نہیں تھا؟ کوئی خاتون نہیں تھی جو بالا خانے سے ایک چادر زینب کے سر پہ پھینک دیتی؟ علی کی بیٹی پردہ تیرے گھر سے نکلا ہے، عزاداروں کسی نے چادر نہیں دی، مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، یکم، اور تم تو آج 28 صفر کو آخری دن منا رہے ہو نا، کل آرام کر لو گے۔ اللہ جانے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے کب سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ عزاداروں شام غریبہ میں پہلا تماچا سکینہ نے کھایا تھا اور پہلا تیر زینب کی پیشانی پہ۔ کیا سن رہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں آؤں گا امام حسن کی بارگاہ میں، مگر پہلے یہ جملہ سن لو عزادارو، پہلا تماچا سکینہ نے کھایا تھا اور پہلا تیر سکینہ کی، پہلا تیر جناب زینب کی پیشانی پر لگا تھا۔ اور علامہ دربندی کا جملہ سننا چاہتے ہو؟ برداشت کر لو گے، چونکہ سیدوں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب یہ تیر کب لگا؟ جب زینب طلعہ زینبیہ پر کھڑی تھی اور 70 قدم کے فاصلے پر شمر حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا، زینب قرآن کھولے ہوئے سر پہ رکھے ہوئے واسطہ دے رہی تھی، اور ظالم بوسا گائے رسول ہے میرے بھائی پہ خنجر نہ چلا۔ ایسے میں ایک ظالم نے تیر کمان سے چھوڑا، زینب کا ہاتھ پیشانی پر آیا، تیر پیشانی پر ہاتھ کو چھیدتا ہوا اس طرح لگا کہ زینب نے بے ساختہ دریا کی طرف رخ کر کے کہا، عباس تیر تو میں نے کھا لیا، اب نکالے گا کون؟ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو آج تیروں ہی کی تو بارش ہے، آج تیروں ہی، کیا فرصت دے رہے ہو بھائی، آج تیروں ہی کی تو بارش ہے۔ عزادارو مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں، مسلمانوں، رسول کی شریعت تو یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن کو بھی قینچی نہ لگاؤ، لوہا نہ لگاؤ۔ وہ کون سے مسلمان تھے؟ سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ سارے پاکستان کا مجمع ہے۔ اچھا ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ بطول کا قصور کیا تھا؟ فاطمہ زہرا کا قصور کیا تھا؟ ارے کسے روئے رسول کی بیٹی؟ پہلی محرم سے آج تک اکبر کو روئی، عباس کو روئی، قاسم کو روئی، اور محمد کو روئی، کوفے میں مسلم کو روئی، اصغر کو روئی، 25 محرم کو سید سجاد کو روئی، 10 صفر کو سکینہ کو روئی، آج بابا کو بھی رو رہی ہے، بیٹے کو بھی رو رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ بی بی زہرا ہماری ماں کا سلام، شہزادی فاطمہ، جزاک اللہ۔ کیا ماتم ہو رہا ہے، کیا ماتم ہو رہا ہے۔ ہاں یہی حق ہے رونے کا، مگر ابھی مجھے 2 جملے ضرور کہنے ہیں دوستو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزادارو میں ایک سوال کر رہا ہوں مصائب سے پہلے،
اور اگر یہ سوال جو کوئی برداشت کر گیا تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑے دل والا ہوگا جو برداشت کر لے گا۔ اس مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، غریب سے غریب بھی ہوں گے۔ تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر قبرستان گیا ہو اور بغیر دفن کے واپس آ رہا ہو؟ نہیں آ رہا، بغیر دفن کے واپس آ رہا ہو؟ نہیں آ رہا، ابھی نہیں آ رہا، آئے گا نا؟ ماتم کرو، کرو ماتم۔ ہاں، یہ ہے مسائل۔ تم نے کسی، بس اور کچھ پڑھوں نہ؟ ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ نہ جوڑو میرے لال، حوصلے سے سن، حوصلے سے مجھے صرف اس سوال کا جواب دو، مسائل میں پھر پڑھوں گا۔ تم نے کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر دفنانے کے لیے قبرستان گیا ہو اور اس کے بعد بغیر دفن ہوئے واپس آ گیا ہو؟ 18 جوانان بنی ہاشم حسن کا جنازہ لے کر؟ نہیں، ابھی نہیں پڑھتا، ابھی برداشت نہیں کرو گے۔ ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سنو، تاریخ دہرانا ضروری ہے دوستو۔ آج 28 سفر تھی نا، آج کے دن اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرا مولا حسن روزہ رکھا کرتا تھا۔ روزے سے تھے مولا حسن، افطار کے وقت پانی مانگا۔ جودہ بنت اشعث ملونہ نے، جو کسی بڑے صحابی کی بھتیجی تھی، اس نے پانی میں زہر ملایا۔ امام نے ایک گھونٹ الگ سے اتارا، کلیجے کو پکڑ کے بے ساختہ کہا، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ گر گیا۔ کیا میری مائیں بہنیں کس طرح سر پیٹ رہی ہے؟ کیا قیامت برپا ہو رہی ہے؟ مولا تمہیں سلامت۔ نہیں، کوئی دعا نہیں مانگنی، کوئی دعا نہیں مانگنی، پرسہ دینا ہے، پرسہ دینا ہے۔ مولا تجھے اس لیے نہیں رو رہے کہ تو ہماری دعا قبول کر، مولا اس لیے رو رہے ہیں کہ اتنا غریب جنازہ آج تک نہیں آیا۔ مولا عزادارو زینب کو آواز دی، زینب جلدی آ، میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میری ماں بہنوں ایک جملہ سنو، زینب دوڑی دوڑی آئی، ایک لگن ہاتھ میں لیے ہوئے۔ خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دیکھا ہے، یہ زینب کا ہی حصہ رہ گیا تھا۔ زینب آئی، بھائی کے سرانے لگن سرہانے لگایا، حسن نے کلیجے پر ہاتھ رکھا، علی کے لال نے منہ سے لال اگلنا شروع کیے، کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگن میں گرنے لگے۔ بہن دیکھتی رہی، حسن کا کلیجہ کٹ کٹ کر لگن میں آتا رہا۔ آواز دی ام کلثوم، اور میں اجڑ گئی، جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا، جدا کر رہا۔ کیا ماتم کیے جاؤ ماتم؟ کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، میں مرنا چاہتا ہوں ان مسائل میں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ایسی مجلس بھی زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے، ایسی مجلس پڑھتے پڑھتے آدمی مر جائے، اس سے بڑی معراج نہیں ہے۔ ام کلثوم جلدی بلا، میں اجڑ گئی، میرا وارث مارا گیا، میرے گھر کا بڑا مارا گیا، میرا حسن مارا گیا۔ حسین دوڑے دوڑے آئے، حسین سے کہتے ہیں بھیا میرے بھائی کو زہر مل گیا، میرے بھائی کا کلیجہ کٹ گیا۔ حسین کہتے ہیں بہن کہاں ہے وہ پانی؟ بہن میں سے وہ حسین نے پانی لیا، اس پانی کو جیسے ہی زمین میں پھینکا، عزادارو زمین کی مٹی سے دھواں اٹھنے لگا۔ کیا سن لیا تم نے؟ جہاں وہ زہر کا پانی گرا تھا نا، اس مٹی میں آگ لگ گئی۔ ارے جس نے زمین میں دھواں اٹھا دیا، اس نے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے کیے ہوں گے۔ روتے جاؤ، جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا، نہیں رکوں گا وہاں تک جہاں تک رو گے۔ عزادارو مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جنازہ تیار ہوا، جوانان بنی ہاشم عباس کی قیادت میں روضہ رسول کی طرف حسن شہنشاہ کا جنازہ، سبط اکبر کا جنازہ، علی کے بڑے بیٹے کا جنازہ، سورہ کوثر کی تفسیر کا جنازہ، امام حسن کا جنازہ لے کر عباس کی قیادت میں آگے آگے چلے۔ اگلا پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا حسین نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا عباس نے اٹھایا ہوا تھا، ایک پایا دوستوں جملے سنتے جاؤ، علی کے دوسرے بیٹوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی روضہ رسول کے قریب حسن کا جنازہ پہنچا،
सलामत रहो। एक औरत की क़यादत में 5000 कमान बरदार तीर चढ़ाए हुए हसन के जनाजे के करीब आए। हम दफन नहीं होने देंगे। अज़ादारों, मरवान बिन अल-हकम मलून ने कमान में पहला तीर चढ़ाकर हसन के जनाजे का निशाना लिया। तो जहां मेरा भाई मोहसिन नकवी अभी कह रहा था ना कि अकबर को रुखसत करते वक्त हुसैन ने अमामा बांधा, एक पल्लू छोड़ दिया, उसे तहतुल हनक कहते हैं। मरवान का पहला तीर हसन के उस मकाम पे आके लगा। वो क्या सुन रहे हो? रोते जाओ। 8 बरस का है अली अकबर उस वक्त। पहला तीर चलाना, अब्बास ने आवाज दी, बेटा अकबर इधर आ, जरा चचा के जनाजे को थाम। अकबर ने चचा के जनाजे को, 8 बरस के अकबर ने जनाजे को थामा। अब्बास दौड़े दौड़े बैतुल शरफ में आए, दीवार पर लटकी हुई तलवार उतारी। अब सुन लेना, दीवार पर लटकी हुई तलवार उतारी, लेकर तेजी से दौड़े आ रहे थे कि सहन में आकर ज़ैनब ने रास्ता रोका। लो अब सुन लेना जिसे सुनना है। कहता बेटा बस 2 जुमले, बैठे रहो, मत उठो, तुम्हें हसन का वास्ता, अभी ताबूत नहीं आ रहा है, अरे कयामत की मजलिस होगी, तुम्हें इमाम हसन का वास्ता, बैठो जिसे जगह मिल रही है। हसन बहुत मुतवज्जह हो, बैठा। अब्बास दौड़े दौड़े आए, अज़ादारों आकर दीवार से तलवार उतारी। जुमला सुन लो, बड़े सुकून से पढ़ूंगा। ज़ैनब ने आकर, मेरी माँ बहने ये जुमला सुने, ज़ैनब ने आकर अब्बास का रास्ता रोका, अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास का जलाल देखा, अब्बास की आंखों में खून देखा, अब्बास के तेवर देखे और आहिस्ता से कहा, अब्बास मैंने तो तुझे जनाजा देकर भेजा था, तलवार लेकर क्यों जा रहा है? अब्बास शहजादी ज़ैनब के पैरों पे हाथ रख के कहते, शहजादी आज ये सवाल न कर, आज मेरा रास्ता न रोक, आज मुझे न रोक, कल जब कहेगी रुक जाऊंगा। और करो माता। नहीं भाई, जो बेहोश होता है वो हो जाए, मगर हौसले से सुनो खुदा के लिए। मैं इसीलिए रुक रुक के पढ़ रहा हूं, मेरा अपना जी चाहता है। अज़ादारों, अब्बास कहते, शहजादी मेरी जिंदगी में अब्बास की जिंदगी में और कोई मेरे मौला के जनाजे को रसूल के कब्र पे पहलू में जगह ना दे तो फिर अब्बास के अली का बेटा होने का फायदा। अगर शाम का सूरज गुरूब होने से पहले सारे मदीने को गर्क करके हसन की कब्र रसूल के पहलू में न बनाऊं तो मुझे अब्बास न कहना। अज़ादारों, ज़ैनब ने कहा, नहीं अब्बास, मैं तुझे तलवार नहीं ले जाने दूंगी। अब सुन लो जुमला। जब देखा ना अब्बास ने कि शहजादी तलवार नहीं ले जाने देती, दौड़े दौड़े अपनी माँ के हुजरे में गए। सुनो माँ, उम्मुल बनीन के हुजरे में गए, कहा अम्मा जरा बाहर तो आओ। उम्मुल बनीन बाहर आई, कहा अम्मा जरा अपनी चादर देना। माँ की चादर उतारी, ज़ैनब के पैरों में डाल दी। और बहन शहजादी, तुझे मेरी माँ की चादर का वास्ता मतलब करो, करा खत्म। हाँ किया जाओ, किया जाओ। हाँ भाई, क्या मातम हो रहा। हौसला नहीं माँ जी हौसला, माँ जी, अम्मा हौसला, अम्मा को रोको, बेटा रोको, खुदा के लिए मुझे पढ़ने दो। हाँ लो, मैं चुप हो गया, सांस ले लो। नहीं हो सकती इससे बड़ी मजलिस। अब्बास ने उम्मुल बनीन की चादर ज़ैनब के पैरों में डालकर कहा, शहजादी तुझे मेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे तलवार ले जाने दे। माँ की चादर देखी, ज़ैनब ने उठाया, बोसा दिया, उम्मुल बनीन के सर पे डाला। अब्बास तलवार लिए हुए जनाजे की तरफ बढ़ा। हुसैन ने गाजी को देखकर आवाज दी, अब्बास मेरे सर की कसम, मैं मदीने में करबला नहीं चाहता। हाँ रोते रहो। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा जान भाई ने, खुदा के लिए और तुम्हें हसन का वास्ता, मुझे 2 जुमले कहने दो, मुझे 2। नहीं खुदा है तुम्हें, नहीं
بھائی میرے ساتھ نہیں، خدا کے لیے جب قیامت آ رہی، یہ پڑھنے نہیں دے رہے، یہ پڑھنے نہیں دے رہے مجھے دو جملے پڑھنے دو۔ عزادارو، عباس کو آتا ہوا دیکھا، حسین نے آواز دی، عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ چلانا، میں مدینے میں کربلا نہیں بنانا چاہتا، غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں لے چلو، مگر پہلے جنازہ گھر لے چلو۔ عزادارو، یہ تابوت صبح اٹھا تھا نا، اب یہ گھر واپس آ رہا ہے۔ عزادارو، جیسے ہی حسن کا جنازہ لے کر بھائی گھر واپس آئے، زینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا، دیکھ کر ایک جملہ کہا، بھیا حسین، میں نے تو حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے بیٹھے رہو نہیں ہے تابوت ابھی، اور تمہیں حسن کا واسطہ، خدا کے لیے بیٹھے رہو اور تمہیں حسین کا واسطہ۔ بھائی نے روکے خدا کے لیے، روکے۔